अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ख़ास तौर पे जो इसराइल और आपको पता है शर्म शेख में जो मामला चल रहे हैं, उसके बाद हमने सेलिब्रेशंस भी देखी हैं, लेकिन बहुत बड़ी तकलीफ़ के बाद ये हम मनाज़िर देख रहे हैं। लेकिन बात ये है कि इसका तजिया करना ज़रूरी है, वो हम करेंगे और उसको आपको बताएँगे कि नेतन्याहू की जो स्पीच है, वो पाकिस्तान में लाइव चल सकती है, लेकिन इमरान खान की बात नहीं जा सकती। पीटीआई के लोगों की बातें जो हैं वो नहीं चल सकती। हो क्या रहा है इसका ज़रा तज़िया करेंगे। सीएम नए बन गए हैं केपीके में और वो डिस्पाइट ऑल ऑड्स आपने देखा कि किस तरीके से उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई, लेकिन डीजीआई एसपीआर साहब माशाल्लाह पेशावर तशरीफ़ लेके गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि जी हमें ये कबूल नहीं है। हालाँकि उनका कोई इस तरह का कोई मैंडेट नहीं है कि वो कबूल करें या ना करें। फिर साथ-साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो लबैक के ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। वहाँ पे कुछ जो सोर्सेज़ हैं वो कहते हैं कि जी 100 से ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि 180 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। क्या हुआ है वहाँ पे उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। 18 घंटे इंटरनेट बंद करने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसके 8 इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, वहाँ पे कहा जा रहा है जी कि कोई कनेक्शन का मसला हो गया, ये हो गया, 18 घंटे। अब कुछ लोग बड़ी-बड़ी वो ज़ाहिर है कि वो क्या कहते हैं स्पेकुलेशंस हो रही हैं। क्यों स्पेकुलेशंस हो रही हैं? क्योंकि इन्होंने खुद ऐसी बातें की हैं कि जनाब 18 घंटे के लिए इंटरनेट बंद हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का भी इश्यू है, वो भी ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है। मुत्तकी साहब की विज़िट है इंडिया की, अगर टाइम मिला तो उस पे भी ज़रा कवर करने की कोशिश करेंगे। इन तमाम पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब असद फैज़ साहब, उनसे बात करेंगे। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम खजाना साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है असद भाई, खैरियत से हैं आप? और ये मुझे बताएँ, मैं वैसे आज डिक्शनरी में देख रहा था कि फ्लैटरी के कितने अल्फ़ाज़ हैं, तो वो मैं देख रहा था कि वो सारे के सारे वो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूज़ किए हैं और वो जगह भी वो थी जिसमें वो जिसका नाम है शर्म शेख। ऐसी जगह जिसके अंदर शेख को शर्म आनी चाहिए, ठीक है? तो ये जो सूरत-ए-हाल है, मैं बल्कि ऐसे करता हूँ, मैं ना आपको कोशिश करता हूँ कि वो ज़रा थोड़ा-सा क्लिप सुना दूँ, ताकि हम भी थोड़ी-सी शर्म करें कि हम कहाँ पे रहते हैं और हमारे जो लीडर्स हैं, वो क्या-क्या करते हैं। मैं कहता हूँ हद ही हो गई है। ये ज़रा सुनिएगा जी। For his outstanding, extraordinary contributions. बाय द वे यहाँ पे ज़रा देखिएगा मेलोनी के ज़रा तसुरात पीछे वो खड़ी हुई हैं, उनके ज़रा तसुरात भी देखिएगा। To first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. And I think that you're the man this world needed most at this point in time. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. ये है जी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और पीछे देखें जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बेचारी मुँह के ऊपर हाथ रख के खड़ी हुई हैं कि यार ये क्या हो रहा है इस बंदे को। और बल्कि जो इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी हैरान हो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया? अंग्रेज़ी तो हमारी ज़ुबान थी, इनको क्या हो गया? हद है वैसे। ये जो है ना, ये असल में ये जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं ना, ओए होए! चापलूसी, चमचागिरी, बेशर्मी, बेहयाई, ये उससे कहीं ज़्यादा है। अंग्रेज़ी में ये जो वर्ड है ना, ओए अ होए होए! ऑब्सी क्वियसनेस, वो इस पे मतलब वो सिकोफेंसी से आगे है ये वर्ड। इस लेवल की चापलूसी, इस लेवल की चमचागिरी
کا मुज़ाहरा मैंने तो कहीं नहीं देखा था। असल में और उन्हें पता चल गया हुआ है ना, उन्हें पता चल गया हुआ है कि फ्लैटरी सेल्स, और उसका नतीजा भी देखें ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉक्स न्यूज़ भी इस खबर को ले रहा है, बाकी जो आउटलेट्स हैं वो भी ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर नॉमिनेट कर दिया है ताकि अगला साल भी हमारा अच्छा गुजर जाए। ये देखिए ना, इसमें एक में होता ही है ना, जब आदमी में गैरत और शर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। जब ये खुद ही कह रहे थे, ये अगर आपको याद है, इन्होंने हुकूमत संभालते ही पहले दिन क्या कहा था उन्होंने, जब जब लोग इस बात की तारीफ कर रहे थे कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, तो उस वक्त इन्होंने उसका ऑल्टरनेटिव पेश किया था कि बेगर्स आर नॉट द चूजर्स, यानी ये हमें इस कौम को भिखारी कह रहे थे और कह रहे थे भाई हम तो कासा लेस हैं, हम तो भिखारी हैं, हमारी तो कोई ख्वाहिश होती ही नहीं है, हमारी तो कोई चॉइस होती नहीं है, जो हमारी भीख के प्याले में डाल दे वो उसकी मेहरबानी है। तो इनकी तो ज़हनियत ही यही है, इनसे किसी गैरत का, इनसे किसी शर्म का इनकी और उम्मीद इसमें रखना। उसमें जो पॉइंट है असद भाई, वो देखिए ये है कि उस शख्स को नॉमिनेट एक बार फिर कर रहे हैं जिसने ये खुद एडमिट किया है कि उसने इसराइल की मदद की, जिसने 70,000 से ज़ायद 80,000 से ज़ायद लोगों को शहीद किया, और उसमें 30 to 40,000 बच्चे हैं, खवातीन हैं, और उसको नॉमिनेट ये कर रहे हैं एक बार फिर। उसमें देखे ना, अमेरिका में भी जितने भी पोल्स हुए हैं, अमेरिका में भी ये पहली दफा हिस्ट्री में हो रहा है कि अमेरिका में मेजॉरिटी जो है वो फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, खास तौर पे यूथ। तो खुद अमेरिका में ही उनके प्रेसिडेंट को कोई प्रेसिडेंट ऑफ पीस नहीं कह रहा, और आप एक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उठ के जाते हैं और इसराइल की पार्लियामेंट में खड़े होके ये ऐलान फरमाते हैं कि ये जो है ये तो इज अ मैन ऑफ पीस और इनको एक नोबेल प्राइज इस दफा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अगली दफा फिर जो है वो ट्राई किया जाए इसको। तो ये तो मतलब बेगैरती के अपनी उस इंतहाओं के ऊपर है कि जिसमें शर्म हया बेगैरती और शर्म तो कुछ है ही नहीं इनके पास, कोई ऐसे अल्फाज ही नहीं है इनके पास। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, इधर आप थोड़ा सा वैसे तो खैर ये इसके साथ कनेक्शन जो है वो मुरीद के वाला भी बनता है, उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं आगे जाके, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक तो ये है कि जो सीएम केपीके हैं वो नए बन गए हैं, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, और जितने भी उन्होंने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की वो बन गए, और उन्होंने फिर तकरीर भी की है, उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ बातें की हैं, वो भी बात करते हैं। लेकिन आपने एक आर्टिकल भी लिखा है, और एक आर्टिकल में आपने ये लिखा है कि पाकिस्तान हैज रीच्ड डेड एंड, और साथ आपने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान इज सफोकेटिंग। ये मुझे बताएं कि ये डेड एंड से क्या मुराद है आपकी, क्यों पाकिस्तान डेड एंड पे पहुंच गया? हाँ, तो थैंक यू वेरी मच। आप आर्टिकल की बात कर रहे हैं जो मैंने ट्विटर पे लिखा है और वो हाँ जो हाँ हाँ, वो आपके मैं साथ पढ़ रहा। आप क्या समझते हैं कि आपके आर्टिकल हम नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं, आप डेफिनेटली आपसे तो इनकरेजमेंट मिलती है, तो हम वो आर्टिकल मैं वो आर्टिकल लिख रहा था। उसका अगर आप देखें तो उस वो पूरे आर्टिकल में मैंने यही प्रेजेंट किया है थॉट और आइडिया कि जनरल्स गैम्बिट नाम है उसका, कि खान की एक मूव ने शतरंज में चाल होती है ना, वो गैम्बिट कहलाती है कि वो आप एक मूव से फंसा देते हैं। तो उसको किस तरह इमरान खान ने एक चाल से जो है वो शहमात की है उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। तो चेकमेट कर उसमें दिया। जी बिल्कुल चेकमेट कर दिया, शहमात मेरे ख्याल से शायद उर्दू में हाँ कहते हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कहा वो ये मैं हमारे जैसे जो लोग जो हैं जिनको उर्दू नहीं आती उनको थोड़ा सा समझाने के लिए। जी बिल्कुल आपको उर्दू नहीं आती तो आपको अंग्रेजी में बता देते हैं, चेकमेट कहते हैं उसको। लेकिन उसमें जो है ना देखें, मैंने यही उसमें ये प्रेजेंट किया है कि थॉट कि देखें 1958 1958 से लेके अब तक मुल्क मिलिट्री की ग्रिप में है, 4 मार्शल लॉ लगा चुके हैं। इस वक्त भी जिसको ये हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं, वो कोई बेवकूफ नहीं बन रहा उसके अंदर। सबको पता है कि ये इफेक्टिवली मार्शल लॉ है, लेकिन ये जरा क्योंकि सारी हमारी इनोवेशन और क्रिएटिविटी हम कोई इजाद नहीं करते हैं, कोई साइंस की और टेक्नोलॉजी में नहीं, किसी ने सारी हमारी इजादात जो होती है वो इन सब चीजों के अंदर होती है कि नई टर्म इजाद कर ली है मार्शल लॉ की। हाँ हाँ एक जो साहब थे उन्होंने कहा था कि ये इमरजेंसी प्लस प्लस है, वो भी मार्शल लॉ था। तो ये जो है ये उनसे ये कह रहे हैं कि जी ये वो है अपना हाइब्रिड रूल है ये। तो ये
انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور کتنے سال ہو گئے, 77 سال ہو گئے, اور ہر سیاہ و سفید کے مالک ہیں یہ. اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارا جی ڈی پی ورس ہے اس پورے ریجن کے اندر. ایک زمانے میں سب سے اچھا تھا, سب سے بڑا تھا, اس وقت سب سے چھوٹا ہے. الٹریسی ہے, غربت ہے, ہمارے ہاں لوگوں کو بنیادی سہولتیں, پینے کا صاف پانی بھی میسر نہیں ہے, بنیادی ہیلتھ کیئر میسر نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عوام کو کبھی ان کا فیصلہ کرنے ہی نہیں دیا. آپ نے عوام کو ان کی بنیادی حقوق نہیں دیا, آزادی, بولنے کی آزادی, سوچنے کی آزادی, اپنا حکومت منتخب کرنے کی آزادی آپ نے دی ہی نہیں. ساری چیزیں آپ نے ہاتھ میں رکھی ہیں اپنی. لیکن اب ذرا سوچئے, ایک 10-12 جنرل بیٹھ کے یہ سارے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں 77 سال سے, اور ملک کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے, غریب ترین ملک بنا دیا ہے اس پوری ریجن کے اندر. اور سب سے کم پڑھے لکھے, 15% کے قریب لٹریسی ریٹ ہے ہمارا. انہوں نے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے اس میں آرٹیکل میں یہ کہا ہے کہ بھئی ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ہمارا 18 سال کی عمر کا پہنچتا ہے, 12ویں جماعت یعنی انٹر پاس کرتا ہے, اس وقت یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا کریئر کیا ہوگا پاکستان میں. ہونا نہیں چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے. جو ذہین بچے ہوتے ہیں, اچھے بچے ہوتے ہیں کلاس میں, جن کے نمبر اچھے ہوتے ہیں, جو وہ تو میڈیکل کالج میں چلے جاتے ہیں, یا انجینئرنگ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, یا ایم بی اے کر لیتے ہیں, یا کوئی وکیل بن جاتے ہیں, یا بزنس مین بن جاتے ہیں, جن کی ذہانت کم ہوتی ہے. I'm sorry, آپ شاید اس کو کچھ لوگوں کو برا لگے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آپ نمبر زیادہ حاصل نہیں کر سکے, اتنے برائٹ نہیں ہیں, تو اگر آپ غریب گھرانے سے تعلق ہے تو آپ کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں, وہ چلو بھائی وہاں. اور اگر آپ ذرا مڈل کلاس کے ہیں تو آپ کو فوج میں بھیج دیتے ہیں کہ چلو وہ ایک کریئر ہے تمہارے لیے. تو اب دیکھیں فوج میں یہ ہوتا ہے, جب یہ جاتے ہیں وہاں, ایک تو ویسے ہی برائٹ نہیں ہے اتنی زیادہ, اور وہاں جانے کے بعد آپ ان کو ایک بیچلرز کی ڈگری دی جاتی ہے, اور وہ ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جس طرح پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا رہے ہوتے ہیں نا اس کے اندر. میں تو نہیں سنا کوئی آج تک جو ہے کہ ایکیڈیمکس میں فیل ہوا وہاں پہ. تو آپ پڑھے لکھے ہیں نہیں, آپ کی جو ساری تربیت ہے وہ ملٹری ہے, وار کے اراؤنڈ ہے, آپ کو دنیا کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, آپ کو فورن پالیسی کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے, آپ کو اکانومی کا کوئی ایکسپوجر نہیں ہے. جہاں تک مینجمنٹ کا تعلق ہے, آپ 500 لوگوں کی بٹالین میں کہہ رہے ہیں, پھر باقی 2-4-5 ہزار کی ہو جاتی ہے, 10 ہزار کی ہو جاتی ہے. جنرل ہیں, آپ پورا ایک ڈیو مینج کر رہے ہیں, اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا, آپ کا ایکسپوجر ہی ہے یہ مینج کرنے کا. اور وہ بھی ان لوگوں کو جو آپ کے ہر حکم کے اوپر یس سر کہتے ہیں. آپ کو کوئی ایکسپوجر ہے ہی نہیں کہ مشکل فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں, اپنی بات کیسے منوائی جاتی ہے. اور اس کے مقابلے میں عمران خان کو دیکھیں, پاکستان کے عمران خان ایک ایگزامپل ہے, اور سارے لوگ بھی ہیں پرائیویٹ سیکٹر بھی دیکھیں. عمران خان کا ایک مثال لیتے ہیں کہ پاکستان کے بہترین اسکول HSN کا پڑھا ہوا, وہاں گیا آکسفورڈ یونیورسٹی میں, آکسفورڈ میں اس نے پالیٹکس میں, اکانومی میں اور فلسفی میں ڈگری حاصل کی. اس کے بعد اس نے وہاں کاؤنٹی کرکٹ کھیلی, اس نے انٹرنیشنل کرکٹ پوری دنیا گھومی, ورلڈ کپ کھیلا, تو اتنا زیادہ ایکسپوجر ملا اس کو پوری دنیا کا, انگلینڈ میں, آسٹریلیا میں, نیوزی لینڈ میں, ہر جگہ. تو اب اس نے اس کے بعد پھر جو وہ پاکستان میں اس نے جو مشکل ترین کام کرنے تھے, اس نے ورلڈ کپ تو خیر جیتا وہ ایز اے کیپٹن, لیکن اس نے جو مشکل ترین کام کرنے تھے یہاں پہ, جس کا کوئی تصور نہیں تھا وہاں پہ, ادارے بنائے, ہاں غریبوں کے لیے فری کینسر ہاسپٹل بنایا, یونیورسٹی بنائی, اچیومنٹ کی. دیکھیں پولیٹیکل پارٹی بنائی. آپ کو معلوم ہے نا, سیاسی پارٹی کے اندر کنسنسس بلڈ کرنا, لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ بہت کرنا, مشکل ہوتا بات کرنا, ہے, اپنی اسپیشلی بات پاکستان جیسے ملک میں, ہاں, اور وہ بھی پاکستان ایسے ملک میں. تو اس لیے اب جب آپ تیار ہوتے ہیں, آپ ان مراحل سے گزر کے جب وزارت عظمیٰ پہ آتے ہیں, تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی جنرل ایک اس پولیٹیشین کا, چاہے عمران خان ہو, چاہے اس جیسا کوئی جو اس کے پورے اس میں سے نکلا ہوا ہو, اس پروسیس سے نکلا ہوا ہو, تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. وہ اب کافی فرق ہے. دیکھیں نا, آپ کو نہ کوئی فورن پالیسی کا کوئی آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے, میں جنرل کی بات کر رہا ہوں, آپ فورن پالیسیز بنا رہے ہیں ملک کی, آپ کو اکانومی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ ملک کی اکانومی میں گھس گئے ہیں, آپ جو ہے ایڈمنسٹریشن میں گھس گئے ہیں,
آپ ہر جگہ جو ہے وہ آپ نے اپنا ہاتھ ڈال دیا ہے، اور ہر شاخ پہ ایک جنرل بیٹھا ہوا ہے پاکستان کی سارے اسٹیٹ انٹرپرائزز کے اوپر. تو اس لیے اب یہی فیصلے لیتے ہیں اور اس سے ملک کی تباہی ہونی ہے، اور کیا ہونا ہے تو اس کے اندر. یہ جو آپ نے تباہی کی بات کی ہے، اسی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک لڑکا جو کہ نوجوان ہے وہ چیف منسٹر کے پی کے بن جاتا ہے. جی اب وہ جو بن گیا ہے، اب اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تقریر ہے یہ ان کو کام کرنے دے گی اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی یا ان کے لیے مشکلات پیدا کرے گی؟ دیکھیں، یہ سوال اب ختم ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی بات میری اس میں رہ گئی تھی، میں اس سے کنیکٹ کرتا ہوں اس کو. خان صاحب نے اس قوم کو وہ شعور دیا پہلی دفعہ زندگی میں کہ لوگوں کے اندر اویئرنس کریٹ کی، لوگوں میں اس نے سیلف ریسپیکٹ اور ڈگنیٹی کریٹ کی. لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ملک تمہارا ہے، تم اس کے اونر ہو، جنرل نہیں ہے اس کے اونر، تم فیصلے کرو گے اس ملک کے اندر. تو جو سب سے بڑا کارنامہ ہے نا خان صاحب کا، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 10,000 ینگ لیڈر پیدا کر دیے پاکستان میں. یہ پہلی مینیفیسٹیشن ہے، یہ وہ انقلاب جو 24 سال خان صاحب نے کہا تھا، یہ اس کی پہلی نشانی ہے. سہیل افریدی کا چیف منسٹر بن جانا ایک غریب لڑکے کا جس کے پاس جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے، وہ شلوار قمیص چپل میں گھوم رہا ہوتا ہے، ایک قبائلی خاندان سے جس کا تعلق ہے. اس کی جو ورتھ ہے وہ $2,000 ہے. اس کی ٹوٹل ورتھ جو ہے وہ $2,000 ہے اس دور میں. جو کہ میرے خیال سے جو آئی فون کا جو ہائی اینڈ فون ہے وہ بھی اتنے زیادہ مہنگا ہے اس سے. تو اس کو آپ خان صاحب نے اتنا امپاور کیا یوتھ کو. دیکھیں نا، یہ اب ہو کیا رہا ہے یہاں، یہ انقلاب برپا ہو چکا ہے. جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ انقلاب بس وہی ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں اور گولیاں چلائیں اور ماریں. یہ انقلاب ہے کہ کے پی کے کی یوتھ نے معاملے اپنے ہاتھ میں لے لیے. کیا انہوں نے دھوس دھمکی بدماشی غنڈہ گردی نہیں کی اس کو روکنے کے لیے؟ لیکن گورنر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نہیں مانوں گا. وہ تو کہتے ہیں جی کہ نہیں، وہ کہتے ہیں سگنیچر ان کے ملتے ہی نہیں ہے گنڈا پور کے. اب دیکھیں نا سگنیچر میں نے بھی دیکھے. 4 سال وہ یہی کہتے رہیں گے نا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی اگر آپ کے خیال میں گورنر صاحب حلف نہیں لیں گے آ کے تو کیا وہ چیف منسٹر نہیں رہے گا؟ بھائی وہاں کیا ہوا تھا، پنجاب میں کیا ہوا تھا؟ وہی وہاں پہ اس نے چیمہ نے بول دیا تھا، سرفراز چیمہ نے، میں تو حلف نہیں لے رہا ان سے، تو انہوں نے جو ہے کسی اور سے حلف دلوا دیا. یہ کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، یہ ساری فارمیلٹیز ہیں بالکل ہی. اصل چیز یہ ہے کہ اسے 92 پورے ممبر ہیں، ان میں سے ایک بھی منحرف نہیں ہوا، ناٹ ایون ون. 91 ووٹ بنتے ہیں جو کہ اسپیکر کا ووٹ نہیں ہوتا. ایک جو بندہ نہیں آ سکا، اس نے وہ مسلسل فون سے رابطے میں تھا، اس کو ایئر لائن کا ٹکٹ نہیں ملا، وہ نہیں آ سکا. ایک بندہ. انہوں نے ہر طرح کا لالچ دیا، ہر طرح کی دھمکی دی، ہر طرح کی غنڈہ گردی کی. ایک بندہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے کے پی میں. یہ انقلاب ہے. وہی ہے نا اصل بھائی، کویسچن تو ہے کہ اس کو چلنے دیا جائے گا کہ نہیں چلنے دیا تو جائے میں گا. بتا رہا ہوں نا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم کم واٹ میں وی ول ناٹ لیٹ ہم بیکم دا چیف منسٹر. وہ تو ہو گیا نا چیف منسٹر. تو اب یہ کیسے نہیں چلنے؟ اس نے پہلے دن کیا اعلان کیا؟ اس نے پہلے ہی دن یہ اعلان کیا ہے، اس نے کہا مجھے خان سے عشق ہے. عمران سے عشق تو ہے، لیکن جو اس نے جو 2 باتیں کی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے. اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا، نمبر 1، کیونکہ یہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے جو کہ علی امین نے ان کو ڈیلیگیٹ کر دیا تھا کہ اپنے کمپرومائز ہونے کی وجہ سے. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ یہ جو کنسنٹ دی تھی نا علی امین نے کہ سویلین گورنمنٹ کو نے اپنا کنسنٹ دیا ہے کہ آؤ ہماری ہیلپ کرو، ملٹری کو کہا تھا، کیونکہ ملٹری داخل نہیں ہو سکتی جب تک صوبائی حکومت انوائٹ نہ کرے، کنسنٹ نہ دے. وہ کنسنٹ واپس لے لی اس نے کہا تمہیں. لیکن ایک چیز مجھے بتائیں، آج میرا خیال ہے کہ خان صاحب کو 800 دن ہو گئے ہیں جیل میں. کیا سہیل افریدی صاحب عمران خان کو رہا کروانے میں کامیاب ہوں گے؟ ان کی ملاقات ظاہر ہے کہ ابھی ہونی ہے، وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ آج یہ بھی اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 18 گھنٹے کے لیے یہ بند کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان کو وہاں سے کہیں موو کیا جا رہا ہے، ان کو پھر کہیں نہ کہیں اور بھیجا جائے گا
تو اس کے ساتھ جو ریئیکشن متوقع ہے اس کو بھی تھوارٹ کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے. اس میں دو اسپیکولیشن ہیں، میں اس کے اوپر تو شاید کم بلیو کرتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا یہ بھی ایک مارکیٹ میں ہے یہ بات، اور وہ تو آفریدی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر خان صاحب کو تم نے موو کرنے کی کوشش کی تو ہم پورا پاکستان جیم کر دیں گے، یہ سوچ لو تم. تو یہ بات تو ہو گئی ہے، لیکن میرے خیال میں ایک زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ دیکھیں نا، وہ ہماری جو پرائم منسٹر ہیں صاحب ہیں، کیونکہ کرائم منسٹر ہیں، وہ اسرائیل پارلیمنٹ سے خطاب فرما رہے ہیں، تو یہ سارے قرائن اس بات پہ کے ہیں کہ وہ اسرائیل کو پاکستان ریکگنائز کرنے جا رہا ہے. یہ جو انہوں نے قتل عام کیا ہے تحریک لبیک لبیک ٹی ایل پی کا، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. وہ ویڈیوز بنا کے اسٹیبلشمنٹ نے لوگوں میں وہ ریلیز کیے ہیں تاکہ دیکھ لو یہ اشر کریں گے. اگر 180 لوگ مار دیے، 500 زخمی کر دیے، اگر کسی نے پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی اسرائیل کے خلاف، تو وہ یہ انہوں نے ایک طرح کا ہمیں ایک ٹیزر دیا ہے. تو اب یہ جو 18 گھنٹے کی انٹرنیٹ بند ہے، کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب ہم اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے، پاکستان میں ہنگامہ ہوگا، شور مچے گا، لوگ نکلیں گے، اور تو اس کو یہ روکنے کے لیے میرے خیال میں وہ زیادہ بنتی ہے بات اس کے مقابلے میں کہ عمران خان کو موو کرے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات اس طرح صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر ملک میں ہنگامہ مچا ہوا ہو، شور مچا ہوا ہو، اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا، اس دوران وہ اسی بہانے خان صاحب کو موو کرنے کی کوشش کریں. لیکن مجھے امید ہے کہ سہیل آفریدی اور اس کی جو ٹیم ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورا پاکستان جائیں. یہ دیکھیں یہ بندہ بھاگ رہا ہے، اس کو بھاگ رہا ہے، بھاگتے ہوئے ایک نہتے آدمی پہ گولیاں چلا رہے ہیں موٹر سائیکل سے. مطلب یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے. تو یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا کہ میرے خیال میں اس کا زیادہ چانس ہے اس بات کا کہ پاکستان ریکگنائز کر لے گا اگلے چند دنوں کے اندر اسرائیل کو، اور وہ اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں. اور جو 18 گھنٹے آپ انٹرنیٹ بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کا تو کیا یہ جو افغانستان کے ساتھ صورتحال خراب کی گئی ہے، اس کے پیچھے بھی کچھ اسی طرح کی ریزنز ہیں؟ نہیں، یہ اس کے ریزن میرے خیال میں یہ ایک دوسرا، یہ دو سٹریمز چل رہے ہیں ایکشنز کے. ایک تو اسرائیل والا سٹریم چل رہا ہے، لیکن یہ جو افغانستان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے اور جتنا بری طرح یہ سہیل آفریدی کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا ایک ہی ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ پاکستان آرمی نے جس طرح پچھلے 40 سال سے بلوچستان میں یہ ہوا کریٹ کیا ہوا ہے کہ یہاں ٹیررزم ہے، یہ اسموک اسکرین سے، اور وہاں اپنی پریزنس رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ بلوچستان کے مائنز اور منرلز پہ قبضہ کر سکیں. اور اس میں ایک اور کنیکشن بھی ہے افغانستان کا، اور وہ یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم نے بگرام ایئر بیس لینا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کے ذمہ کچھ چیزیں لگائی گئی ہیں کہ جی آپ وہاں پہ کچھ اس طرح کی چیزیں سچویشنز وغیرہ کریٹ کریں. اور اس میں ریپورٹڈلی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج کا بھی جو ہے ایک پلان جو ہے وہ پاکستان کے ہاں بنایا گیا ہے. اب یہ لوگ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں ان کا جو ایک ٹویٹ ہے زلمے خلیلزاد صاحب کا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. زلمے خلیلزاد صاحب جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں، یہ سنیے جی. وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس the Pakistani government has expressed its wish that the Afghan people might be emancipated and governed by a truly representative government, so kind of them to care. Though one cannot help but notice a few little inconsistencies. Across the decades, Islamabad has consistently supported anyone who was causing trouble and instability in Afghanistan. In Pakistan itself, it is the military establishment that is running the country, having jailed its most popular leader Imran Khan and conducted sham elections. Rather than giving unsolicited advice to other countries on how they should conduct their political affairs, Pakistan's leaders should focus on the mess they have made of their country and figure out how to end the two huge insurgencies they face in Balochistan and in KPK. یہ ہے جی ان کا سبق انہوں نے دیا ہے. خزانہ صاحب، ان باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے کہ پاکستان ریجیم چینج کرے گا اور بگرام ایئر بیس لے لے گا اور یہ کر لے گا وہ کر لے گا. اس کی وجہ بڑی سمپل سی ہے. آپ یہاں سے توپیں تو چلا سکتے ہیں، میزائل اٹیک تو کر سکتے ہیں، اپنے جہاز اور ڈرون بھیج کے ان کے سویلین کو تو مار سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اس کے ڈیفنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، نہیں ہے.
امریکہ جب آئے تھے نیٹو آئے تھے ان کے پاس بھی ڈیفنس نہیں تھا, جب ایئر فورس جب رشیا آیا تھا اس وقت سوویت یونین آیا تھا اس وقت بھی ڈیفنس نہیں تھا. وہ تو آپ کر لیں گے. آپ نے جس دن قدم رکھا نا افغانستان کے اندر بیک ہاں اس دن آپ گراؤنڈ فارغ ہو بغیر قدم, وہ آپ کو جب انہوں نے رشیا کو چبا کے پھینک دیا ہے, جب امریکہ کو چبا کے پھینک دیا ہے, آپ کے اوقات کیا ہے؟ آپ انٹر نہیں ہو سکتے افغانستان کے اندر اپنی پریزنس, وہ آپ بھول جائیں کہ یہ تو ایسی بکواس کر رہے ہیں. اصل چیز مائنز اینڈ منرل پہ قبضہ ہے کے پی کا, جو بالکل یہ جو سارا جس وجہ سے انہوں نے اتنے ویہمنٹلی اس کو اپوز کیا تھا سہیل افریدی کو, کیونکہ وہ علی امین پہ جنہوں نے 2 سال کام کیا تھا اس کو تیار کر لیا تھا کہ وہ مائن اینڈ منرل ایگریمنٹ کرنے چاہ رہا تھا. جب ہی عمران خان نے اس کو اٹھایا. ویسے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ پچھلے 2 سال میں اتنے زیادہ ایکسپوز نہیں ہوتے جتنے پچھلے 3 دن میں ہو گئے. جی جی, اور ان کے ہینڈلرز نے خود ہی کر دیا. جی وہ تو خیر اب تو بچہ جانتا ہے کے بی کا کہ یہ کمپرومائزڈ ہے. وہ اپنے آپ کو وہ مینٹ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اپنی, کہ وہ اپنا آپ اچھے بچے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں کہ دیکھیں میں تو ریزائن کر دیا ہے, 2 ریزائن کر, لیکن سب جانتے ہیں کوئی بچہ نہیں ہے یہاں پہ. دیکھیں سارا کا سارا یہ چکر, یہ سہیل افریدی کو اپوز کرنا, یہ افغانستان میں گڑبڑ کریٹ کرنا, وہاں جا کے حملے کر کے, یہ سارا کا سارا اس لیے ہے کہ یہ ایک جواز پیدا کیا جا سکے. جس طرح بلوچستان میں 40 سال سے آرمی ہے, اس طرح کے پی میں بھی آرمی اسٹیشن ہو جائے پرماننٹلی. اور ان علاقوں میں دیکھیں آپ ایک اچھی چیز آپ یہ بات نوٹ کیجئے گا, صرف ان علاقوں میں ٹیررزم ہو رہا ہے جہاں منرل ڈپازٹس ہیں, جہاں وہ ریئر ارتھ ایلیمنٹس نکلتے ہیں, اور کہیں نہیں ہو رہا. تو اس لیے یہ پورا کا پورا پلان ہے, ایک بڑا بھونڈا پلان ہے جو کہ بے نقاب ہو چکا ہے. کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں ہے. سب کو پتا ہے کے پی کے اندر کہ کوئی ٹیررزم نہیں ہو رہی ہے, کوئی کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک اسموک اسکرین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور پاکستان کی عافیت رکھے, کیونکہ پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت اللہ معافی دے, جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ کوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ اسد بھائی, انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اینڈ تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو ویری سون. السلام علیکم.